أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلذلك فادعوا تو اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے واستقم کما امرت اور قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ اور کہہ دیجئے اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل سے کام لوں اللہ ربنا وربکم اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں لا حجت بیننا و بینکم کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ یجمع بیننا اللہ تعالی ہمیں آپس میں جمع فرمائے گا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ آیت کریمہ 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے اور اس میں 10 احکام بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں 2 ہی آیات ایسی ہیں جن میں 10 احکام بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک آیت الکرسی ہے اور ایک یہ آیت ہے سورۃ الشورى کی پہلا جملہ فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ اے میرے حبیب جو دین ہم نے آپ کو بتلایا ہے اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اس میں کسی قسم کی رعایت نہ رکھیں اور نہ ہی کسی مداہنت سے کام لیں خالص کتاب اور سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اور جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ سیدھے راستے پر قائم رہیں سورہ ہود میں بھی یہی آیت کریمہ نازل ہوئی فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا اور وہ اس آیت کی وجہ سے کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اے میرے حبیب جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسی طرح مستقیم رہیں استقامت کا معنی ہے دائیں یا بائیں مڑنے کی بجائے سیدھا ایک ہی راستے پر چلتے جانا اور افراط و تفریط سے بچ کر اللہ کے احکام پر عمل کرنا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو وہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کی کوشش کرے پھر اس کے بعد اس راستے پر ڈٹ جائے اور موت کی آخری ہچکی تک اسی راستے پر قائم رہے۔
वला तत्तबि अहवाअहुम, फरमाया जो अल्लाह ने नाजिल किया वो तो दीन है और बाकी सब लोगों की ख्वाहिशात हैं, तो आप उनकी ख्वाहिशात के पीछे न लगें और न ही उनके मुतालबात पर गौर करें। वो कहते थे कुछ हमारी मान लें, कुछ अपनी मनवा लें। फरमाया नहीं, उनकी कोई बात नहीं माननी, जो अल्लाह का दीन है वो बिला का मुकास्ट लोगों तक पहुँचाना है। वक़ुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब, अल्लाह पाक ने जो भी किताबें नाज़िल फरमाई हैं मैं उन सब पर ईमान लाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद पर ईमान लाऊँ और पहली किताबों पर ना लाऊँ, बल्कि मैं तमाम किताबों पर ईमान रखता हूँ। व उमिरतु लिअअदिल बैनकुम, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ से काम लूँ और इस तरह इंसाफ करूँ कि अपने और पराये की कोई तमीज़ न हो, बड़े और छोटे की कोई तमीज़ न हो, अमीर और गरीब की कोई तमीज़ न हो, कमज़ोर और ताकतवर की कोई तमीज़ न हो। अगर सैयद ख़ानदान का कोई आदमी भी जुर्म करे तो उसको भी बराबर सज़ा दी जाए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कानत फ़ातिमतु बिन्तु मुहम्मदिन सरक़त लक़तअतु यदहा, फरमाया अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। और इसमें उस इक़्तिदार और ग़लबे की तरफ भी इशारा है जो मदीना में जाकर आपको हासिल होने वाला था, इसलिए कि अदल वही कर सकता है जिसके पास इख्तियार हो। बेइख्तियार आदमी के पास ना तो कोई अदल लेने के लिए आता है और ना वो लोगों के दरमियान अदल कायम कर सकता है। अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, फरमाया अल्लाह ही हमारा और तुम्हारा रब है। चूँकि हम सब का रब अल्लाह है, इसलिए अल्लाह का नाज़िल करदा दीन ही सब के लिए मुनासिब है और किसी दूसरे रास्ते पर चलना किसी भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, जो कुछ हम कर रहे हैं इसका फ़ायदा या नुकसान हमें होगा और जो तुम कर रहे हो इसका फ़ायदा या नुकसान तुम्हें होगा। ना तो हमारे आमाल तुम्हारे ऊपर डाले जाएंगे और ना तुम्हारे बुरे आमाल की सज़ा हमें दी जाएगी। ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, अब हक वाज़े हो चुका, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान बहस व तमहीज़ की कोई गुंजाइश नहीं, झगड़े की ज़रूरत नहीं। अब तलवार से फैसला होगा जो अपने वक्त पर हो जाएगा। अल्लाह यजमअ बैनना, अल्लाह पाक क़यामत के दिन हम सब को जमा करेगा और जिसका जो अमल है उसके मुताबिक उसे जज़ा या सज़ा देगा। वहाँ पर फैसला हो जाएगा कि कौन गलत था और कौन सही था। व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। लिहाजा दुनिया की ये 4 दिन की ज़िंदगी ये अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारो, क्योंकि जब उसकी तरफ वापस जाओगे तो फिर ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। वल्लज़ीन युहाज्जून फिल्लाहि, और वो लोग जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, मिन बाद मस्तुजीब लहू, इसके बाद कि उसकी दावत कबूल कर ली गई, हुज्जतुहुम दाहिज़तुन, उनकी दलील बातिल है, इंद रब्बिहिम, उनके रब के नज़दीक, वअलैहिम ग़ज़बुन, और उन पर बहुत बड़ा गज़ब है, वलहुम अज़ाबुन शदीद, और उनके लिए सख्त तरीन सज़ा है। फरमाया जब इस्लाम की दावत बड़े बड़े समझदार लोगों ने कबूल कर ली और बाकी भी कबूल करने को तैयार बैठे हैं, अब इन कुफ़ार और मुशरिकीन का अल्लाह के बारे में झगड़ा करना, कभी ये कहना कि अल्लाह एक नहीं बहुत से माबूद हैं, कभी ये कहना कि अल्लाह दोबारा ज़िंदा करने की ताकत नहीं रखता, कभी ये कहना कि हम तो
اپنے معبودوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، فرمایا یہ ساری دلیلیں ان کی باطل ہیں۔ داحضہ کا معنی ہے پھسلنے والی چیز، اپنی جگہ پر قائم نہ رہنے والی چیز۔ دہازت الرجل اس کا معنی ہے پاؤں پھسلا، اور دہازت الحجت اس کا معنی ہے کہ دلیل بیکار ہو گئی، باطل ہو گئی، اور ان کے لیے فرمایا سخت ترین عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا، لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرۃ یغلی منہا دماغہ، فرمایا وہ آدمی ہوگا جس کے دونوں تلووں میں ایک جہنم کا انگارہ رکھا جائے گا، اور اس انگارے کی تپش سے اس کا دماغ کھولے گا۔ کبھی دنیا میں پاؤں میں تھوڑی سی جلن ہو تو انسان بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن یہ جلن ایسی ہوگی کہ اس سے انسان کا دماغ غبارے کھائے گا اور کھولے گا، اور یہ سب سے ہلکے عذاب والا ہے، اور پھر سخت عذاب والوں کا تو اللہ ہی جانے کیا حال ہوگا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، والمیزان اور میزان بھی، وما یدریک اور آپ کو کیا معلوم، لعل الساعۃ قریب شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید نازل کیا ہے حق کے ساتھ، اور اس کے ساتھ میزان نازل کیا ہے، یعنی شریعت نازل فرمائی ہے۔ اب جو بھی جھگڑا ہوگا، جو بھی مسئلہ ہوگا، اسے شریعت کی میزان پر رکھا جائے گا، حتیٰ کہ اگر پہلی کتابوں میں بھی کوئی بات ہے شک والی تو اسے بھی شریعت محمدیہ کے میزان پر رکھا جائے گا، اگر وہ اس پر پوری اترتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط ہے۔ اور فرمایا قیامت کو دور نہ سمجھو، ہو سکتا ہے جو سانس تم لے رہے ہو یہی آخری سانس ہو، اور اس کے بعد دوسرا سانس آئے ہی نہ۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ متی الساعۃ قائمۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک وما اعددت لها، تجھ پر افسوس ہے، یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ قال ما اعددت لها الا ان احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ کو زیادہ تیاری تو نہیں کی، بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ تو نے محبت کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اسی بندے کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے، تم بھی جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس دن جتنا خوش ہوئے اتنا کبھی خوش نہیں ہوئے، کہ اگر اللہ رسول کی محبت دل میں ہے اور عمل میں کچھ کوتاہی بھی ہو گئی تو اللہ پاک درگزر فرمائے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت جلدی طلب کرتے ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں،
وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ اور جانتے ہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ سن لو یقیناً وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں لفی ضلال بعید یقیناً بہت دور کی گمراہی میں ہیں. فرمایا جو بے ایمان ہیں وہ تو کہتے ہیں قیامت جلدی کیوں نہیں آ رہی، اس لیے کہ ان کا یقین نہیں کہ قیامت میں حساب کتاب ہوگا اور جزا و سزا ہوگی. اور جو ایمان والے ہیں وہ قیامت کے آنے سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا اعمال نامہ ہمیں بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے اور ہم ناکام ہو جائیں. فرمایا الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، یمارون کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو شک کرتے ہیں قیامت میں، اور دوسرا معنی ہے کہ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں یہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. یہ پھر واپس آنا چاہیں گے قیامت کے دن لیکن آ نہیں سکیں گے اور ان کو جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا. ترجمہ اقبال فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اسی قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دیجئے اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہی ہمیں آپس میں جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی. حجتهم داحضة عند ربهم، ان کی دلیل باطل ہے ان کے رب کے نزدیک. وعلیہم غضب، اور ان پر بہت بڑا غضب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق،
اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، والمیزان، اور میزان بھی، وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم ہے، لعل الساعة قریب، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس کو جلدی طلب کرتے ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس سے ڈرتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور جانتے ہیں کہ قیامت حق ہے، الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، خبردار بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، لفی ضلال بعید، یقیناً بہت بڑی گمراہی میں ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔